फीस साल में एक बार बढ़ेगी, लेकिन 10% तक बढ़ेगी और अथॉरिटी से पूछना होगा। पेरेंट्स के अब बड़े पैमाने पे लूटमार होती है, वो लूटमार पकड़ ली। मैं आपको स्कूलों के नाम भी बताऊंगा, कुछ के तो मालकान को आप जानते हैं, वो सियासत में भी हैं। एक्सक्लूसिव खबर है, स्कूलों के मालकान को नोटिस जारी हो गए, जवाब अगर नहीं देते तो फिर 7 करोड़ पे जुर्माना और हथकड़ी भी साथ। इस मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा ख्वाब दिखाते हैं, झूठा किताबें लोगों लगा के दे रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं इस चीज का। ये बात भी है। हाँ, अगर बंदा अरबपति है तो उसको लूट लो। न्यूयॉर्क सिटी का बजट पाकिस्तान के चारों सूबों से 437% ज्यादा। इस मुल्क के अंदर लॉ के साथ कैसे खिलवाड़ होता है। स्कूलों की फीस जो है वो जब चाहे आप बढ़ा दें, स्टडी पैक के नाम से ये बेचते हैं, स्टडी पैक। बैग भी बड़ा भारी होता है। और पंजाब गवर्नमेंट देना शुरू हो गई दूध की बोतल और बिस्कुट। पीटीआई की गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है अभी। जवाब साहब, ये फीस एजुकेशन का खर्चा जिसको लोग कहते हैं मुकद्दस फरीजा है हमारा, ये किस किस्म का फरीजा है। वालदेन एक कंप्लेंट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको नाज़रीन बता रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। खुला सौदा जो पहले चल रहा था वो अब नहीं होगा। इस सूरत हाल में बराबरी पार्टी क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आज का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के चारों सूबों में और कश्मीर में और गिलगित-बल्तिस्तान में ये एक बड़ा अहम इशू है कि जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी दुकानें हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं जो इन्होंने जब लाइसेंस लिया होता है ना स्कूल का, तो ये कुछ कमिटमेंट्स की होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने को कहा होता है, लेकिन ये उसकी खिलाफवर्जी करते हैं और इससे फिर पेरेंट्स के बड़े पैमाने पर लूटमार होती है। ये हुकूमत ने इस वक्त आज ये काम कर दिया और वो लूटमार पकड़ ली। मैं आपको स्कूलों के नाम भी बताऊंगा, उनमें से कुछ के तो मालकान को आप जानते हैं, वो सियासत में भी हैं। और लेकिन ये जो केस हम लेके जा रहे हैं ना, एक ये तो है कि हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर है, इन स्कूलों के नाज़रीन मालकान को नोटिस जारी हो गए, 14 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है, और जवाब अगर नहीं देते तो 3-4 दिन गुजर गए हैं तो फिर 7 करोड़ पे जुर्माना और हथकड़ी भी साथ, 1 साल की कैद भी है। इसी कंपटीशन एक्ट में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट इशू की और उसके बाद फिर इस बुनियाद पे नोटिस दिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, इस मुल्क के अंदर लॉ के साथ कैसे खिलवाड़ होता है, और जो बासर तबकात हैं, जो मैं कहूँगा कि माफियाज हैं, वो किस तरह से गवर्नमेंटों को और बड़े बड़े जो है वो अदारों को चक्कर देते हैं, और चक्कर क्या देते हैं कि पता नहीं ख़रीद लेते हैं क्या। अब आप हमें बताएं, ये जो हो रहा है बच्चों के साथ, इतनी 280% तक सिर्फ कापियों में, और फीस स्कूलों की फ़ीस जो है वो जब चाहे आप बढ़ा दें, जो है वो स्टडी पैक के नाम से ये बेचते हैं, स्टडी पैक, बैग, स्टडी पैक, ये इस तरह से। और बैग भी बड़ा भारी होता है, बड़ा भारी होता है, और वो जो है उनके जो है ना कमरे रह जाती हैं, हाँ, भारी बैग उठा गए तो वो माँ बाप की कमरे रह जाती हैं, वो पेमेंट करके। तो ये जो है ना मामला, ये मुझे बताइए क्या है, स्टेट किधर है ये। अब ये छोटा फिगर नहीं है, 46% इस वक्त जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ते हैं ना, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 46% जी। अच्छा देखिए, सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि रियासत का जो है ये फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो एजुकेशन और हेल्थ तमाम लोगों को दे, जितने भी सिटीजन उसके अंदर हैं, बच्चे बड़े पढ़ना चाहें, बड़ों के लिए भी। अच्छा, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो सोशलिस्ट कंट्रीज़ नहीं हैं, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है, फिनलैंड है, इस तरह के जो हैं। तो ये सारे जो हैं ये इधर फ्री एजुकेशन है और रियासत ही प्रोवाइड करती है। ये जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुई है ना एजुकेशन की, तालीम की, पूरी दुनिया में जहाँ भी हुई है, मैं इसमें बल्कि 2 मुल्क और भी ले आता हूँ, एक इंग्लैंड और एक अमेरिका, क्योंकि ये सुरखैल हैं मतलब कैपिटलिज्म के। पूरी दुनिया का जो सरमायादारी निज़ाम है उसके अंदर सबसे बड़े सिंबल्स हैं वो ये 2 मुल्क हैं। तो इनके अंदर भी जो है वो सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, बल्कि आप समझेंगे उनकी अक्सरियत आबादी की जो है वो नहीं पढ़ती है, वो सरकारी है, 12 पब्लिक स्कूल, हाँ 12 जमात तक जो है वो पढ़ते हैं।
اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹیاں اور جو بھی ہے پیسے ویسے کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے کہ سرکاری جو ہیں بہت زیادہ اسکولز ہیں اور لوگ بچے اسی طرح پڑھتے ہیں. انگلینڈ ایک زمانے میں ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہوتا تھا جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، لیکن اب نہیں رہا اسی طرح. مارگریٹ تھیچر کے بعد ختم ہو گیا جب اس نے دودھ کی بوتل ختم کی تھی اسکولوں سے. تو اب ہم آ جاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ دینا شروع ہو گئی دودھ کی بوتل اور بسکٹ، لیکن ابھی وہ صرف اسپیشل اسکولوں میں، اسپیشل اسکولوں میں بچوں. اچھا بات یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، جو تیسری دنیا ہے، جس میں پاکستان بھی لائے کرتا ہے، اور انڈیا جتنی مرضی جو ہے نا ڈینگے مارے لیکن وہ بھی اصل میں تھرڈ ورلڈ ہی ہے. تو اب یہ جو ملک ہیں ان کے اندر پرائیویٹائزیشن تعلیم کی ہونا ہی غلط ہے ویسے ہی، کیونکہ یہاں پہ تو ریاست کے پاس پہلے ہی کسی کو کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر تعلیم بھی نہیں دے گی تو تعلیم لوگ لیں گے کیسے؟ اور اتنی مہنگی تعلیم اگر پرائیویٹائزیشن کے بعد پرائیویٹ سکولز لیں گے فیسیں ہیں تو اتنی مہنگی تعلیم کون افورڈ کرے گا؟ صحیح ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ریاست کے ہی دونوں سبجیکٹس ہیں، اس کا فرض و ذمہ داری ہے کہ وہ علاج اور تعلیم جو ہے وہ ریاست کے ذمہ داری ڈالے، اپنے اوپر ڈالے یہ ذمہ داری. اچھا آپ نے چونکہ امریکہ کی مثال دی تھی، میں ایک فگر دے دوں، ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کیا تھا لیکن یہاں پہ بڑا ریلیونٹ ہو گیا. جو نیو یارک سٹی کا ابھی ممدانی جو بنا ہے وہاں پہ میئر، اس کا تعلیم کا بجٹ ہے جواد صاحب پاکستانی روپوں میں اگر میں کر دوں تو 10,588 ارب فائنینشیل ایئر جو چل رہا ہے اس مالی سال کا، 10,588 ارب پاکستانی روپے. اور پاکستان کے چونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کا بجٹ ہے 1,970 ارب روپے 1970 اور 10,588 ارب، یعنی نیو یارک سٹی کا شہر کا بجٹ پاکستان کے چاروں صوبوں سے 437% زیادہ. جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 80 لاکھ لوگ جو نیو یارک میں رہتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر تعلیم کی سہولیات لے رہے ہیں جتنی یہاں کے 25 کروڑ لوگ لے رہے ہیں. پورے پاکستان کے بچوں کا، سرکاری اسکولوں کے بچوں کا 4.5 سال کا بجٹ نیو یارک سٹی کے 80 لاکھ آبادی ہے، بچے نہیں ہے، آبادی کا 1 سال کا بجٹ. وہی نا، یہ اندازہ کر لیا 25 کروڑ بچے ایک طرف، 25 کروڑ لوگوں کے بچے ایک طرف اور 80 لاکھ لوگوں کے بچے ایک طرف. تو پھر وہ حکمران تو بڑھے گا نا. اور اس کے باوجود وہ زیادہ ان کا بجٹ ہے جو 80 لاکھ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک کے اندر تعلیم کی بات کرنا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی تعلیم بہتر ہو جائے گی، یہ بہت بڑا خواب یہ دکھاتے ہیں جھوٹا، جو کہ کیپٹلزم میں، تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم میں جو پاکستان کے اندر رائج ہے، اس کے اندر یہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی سرمایہ داری نظام ہے یہ دے ہی نہیں سکتا اس طرح. اب یہ باقی رہ گئی یہ جو پرائیویٹ آپ نے سکولز کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو تو ہر صورت میں ان سے بہت زیادہ ٹیکس لینا چاہیے، جتنا ہی دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ. ہاں تقریباً 5% میرا لگتا ہے ان کے اوپر ایجوکیشن سیس شاید. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ لگنا چاہیے. پہلی بات اتنا منافع ہی کما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کاروبار انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اگر یہ کاروبار سے پیسہ بنا ہی رہے ہیں، بے شک ریاست کا فرض ہے لیکن ریاست پورا نہیں کر رہی، اور ان کے ذمہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں اور وہ نہیں دے پا رہے پورے بچوں کو، اس کے باوجود اتنا منافع اگر یہ کما رہے ہیں تو اس کے اندر کم از کم منافع خوری نہ کریں اس حد تک کہ آپ اپنے کاپیاں، اپنے کتابیں لوگو لگا کے دے رہے ہیں، پھر آپ بتائے بغیر لوگوں کی جو ہے کمروں پہ جو ہے بوجھ ڈال رہے ہیں اس چیز کا. مطلب یہ تو وہ دیکھیں صاحب، یہ میں نے ان اسکولوں کی بات کی ہے، یہ غریبوں کے اسکول نہیں ہیں، چھوٹے موٹے اسکول نہیں ہیں، یہ وہ اسکول ہیں جہاں پہ کروڑ پتی ارب پتیوں کے بچے پڑھتے ہیں. لیکن یہ کیا ظلم ہے، اگر بندہ ارب پتی ہے تو اس کو لوٹ لو، یہ تو کوئی قانون نہ ہوا. جو مرضی بچہ پڑھتا ہے وہاں پہ. بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو اپنے اس طرح کے اسکولوں میں، وہ سارے کے سارے آخرکار مڈل کلاس کی کسی ٹیئر سے ہیں، چاہے وہ کروڑ روپے کا گھر بھی ہے تو وہ لوگ بھی بڑی موسٹلی مڈل کلاس ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اب اگر وہ اس طرح کی حرکتیں یہ ان کے ساتھ شروع کر دیں گے تو اس ملک کے اندر جو ایک تھوڑا سا ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتا جائے گا، اسے ختم ہوتا جائے گا. تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ اس چیزیں بند کریں، آپ لوگوں کے بچوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ ایک ان کے لیے مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اگر ڈال ہی دی ہے ریاست نے تو آپ اس کو کم از کم انسانی بنیادوں پہ پورا بھی کریں. تو اچھا میں آپ کو نا ایک توجہ آپ کو فیس کی ہم نے ڈسکس کیا تھا ذرا، میں سیکشن 7A ہے اس کی جو ہے نا پنجاب کا پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پروموشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2017، یہ کہتا ہے کہ 4,000 کی
سے زیادہ اگر آپ کی فیس ہوئی نا تو آپ اس کو صرف 5% تک بڑھا سکتے ہیں سالانہ, اور 5% تک بھی آپ نے اگر بڑھانی ہے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ اگر آپ کو بڑھانی ہے تو 60 روز سے پہلے آپ کو اس پنجاب کی اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی. اگر تو یہ اجازت دیتے ہیں تو پھر افسر جو ہے ان کو پوچھنا چاہیے بھی تم نے کس بیس پہ اجازت دی. اور اگر یہ اجازت لیتے ہی نہیں ہیں, طاقتور اتنے ہیں جو کیس ہی نہیں, انکوائری 10 سال ہو گئے لگ گئے, 5 سال لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر چلتا رہا, تو پھر اور بات ہے. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو ریگولیٹر ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ فیسوں کو ریگولیٹ کرے گی. تو فیسوں کو یہاں ریگولیٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ پھر لوگ بچوں کے والدین, سہولیات میں کمی اور بچوں کی تعداد زیادہ, ٹیچر کم تو فیسیں زیادہ, یعنی یہ پھر ان کو کیوں نہیں چیک کرتے. اس طرح سے کے پی کا دیکھیں, یعنی اب آپ کے بانی پی ٹی آئی کی کا وہ آ گیا ہے پسندیدہ صوبہ. 2017 میں ایکٹ بنایا انہوں نے, پبلک پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی. سیکشن 8 ہے, فیس سال میں ایک بار بڑھے گی لیکن 10% تک بڑھے گی, اور اتھارٹی سے پوچھنا ہوگا. اگر تو اتھارٹی فیسیں بڑھا رہی ہے وہاں پہ تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی, یہ کیا چکر ہے. اس طرح سندھ میں ہے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2001, اس کا بعد میں ایکٹ بن گیا. رول 15 ہے, کہتے ہیں کہ حکومت سندھ فیسوں سمیت دیگر سہولیات کے رولز بنائے گی, اور رولز بنانے کے بعد کرے گی کیا ابھی سندھ میں کسی کو نہیں پتا. سندھ میں بھی اسکول ہیں یہ سارے کے سارے جن کے ہم نے نام لیے ہیں, ان میں کئیوں کی برانچیں وہاں پہ ہیں, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں ہوا. 2022 کا ایک ایکٹ بلوچستان میں بھی بنا ہے, پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز رجسٹریشن ریگولیشن اینڈ پروموشن, یعنی وہ پروموٹ کرنا چاہتی ہے حکومت, ان کو پنجاب بھی یہی کہتی ہے. تو وہ ایکٹ منظور ہو گیا ہے, لیکن فیسوں کا ریگولیشن کس نے کرنا ہے, وہ کوئی وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے. اب جواز صاحب یہ فیس ایجوکیشن کا خرچہ جس کو لوگ کہتے ہیں مقدس فریضہ ہے ہمارا, ہم تو بزنس نہیں کر رہے, ہم تو ایک مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں, تو یہ کس قسم کا فریضہ ہے؟ بزنس ہی کر رہے ہیں. دیکھیں بعض لوگ بڑے اچھے بھی ہیں, بعض اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. پرائیویٹ سکولز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اوپن ہیں, یعنی ہمارا آپ جہاں مرضی جا کے کھاتا چیک کر لیں, ہمارے آپ جو کمپلائنس ہے اس کو چیک کر لیں. اگر والدین یا اسٹوڈنٹس کہیں دیکھیں کہ ان کو لوگو والی جو کاپی بیچی جا رہی ہے اور زبردستی بیچی جا رہی ہے, لوگو والا بستہ بیچا جا رہا ہے, پیک بیچا جا رہا ہے, تو وہ ایک کمپلینٹ کر سکتے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا. آن لائن ہیلپ لائن کا نمبر میں آپ کو ناظرین بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں, 0517372 اور 91000270. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت اور رسید و ساتھ لگا دیں, آن لائن بھی کمپلینٹ چلی جاتی ہے. اور اس کا اگر آپ مزید اس کو دیکھنا چاہیں تو www.ccp.gov.pk اس پہ کمپلینٹ. جواز صاحب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ جو اس سے متاثر ہیں وہ اب لاچار نہیں ہیں, کمپٹیشن کمیشن کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اپلیکیشن بھی اور شکایت, بلکہ کمپلینٹ ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا. اب یہ کھلا سودا جو پہلے چل رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا. 25 ملین 2,51,00,000 بچے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں. سب سے بڑی ریشو ہے 5 سے 16 سال کے بچے لیے جاتے ہیں اس کے اندر. 69% بچے بلوچستان میں 5 سے 16 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں, تعداد ہے ان کی 35 لاکھ. خیبر پختونخوا 34% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, تعداد ہے 45 لاکھ. سندھ 44% بچے آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 16 سال کے, تعداد ہے 74 لاکھ. پنجاب 27%. پرسنٹیج وائز جو بچے 5 سے 16 سال کے درمیان کی عمر کے ہیں ان کا 27% آؤٹ آف اسکول ہے, تعداد ہے 97 لاکھ. ٹوٹل ہو گئے 2,51,00,000. اسلام آباد کے بھی ہیں 15% بچے. اسلام آباد میں بھی 15% بچے, جس کا نا یہ شہر ہمارا کیپٹل ہے, کوئی 9,000 بچہ آؤٹ آف اسکول پھر رہا ہے وہاں پہ, چائے کے کھوکھے پہ کام کر رہا ہے, جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی گاڑی صاف کر رہا ہے. تو یہ ہمارے کیپٹل کے اندر تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں. اس صورتحال میں برابری پارٹی کیسے دیکھتی ہے, کیا کرے گی؟ دیکھیے ہم تو ابھی نہیں کچھ کر سکتے, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں. نہیں, تو یہی کہہ سکتے ہیں, آپ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, کمپلینٹ لوگوں کو. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کس طرح
یہ ظلم ہو رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے ان کا, تو اس کے اگر اس کا سد باب یہ چاہتے ہیں تو ان کو ایسی پارٹی کے ساتھ ہی آنا پڑے گا جو ان لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور جو پروفیٹیبلٹی کو نہیں سمجھتی اس ملک کو چلانے کے لیے سب سے بڑا ایک ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے, بلکہ وہ انسانی ضروریات کو ڈرائیونگ فورس سمجھتی ہے کسی بھی ریاست کو یا سسٹم کو چلانے کے لیے. اور یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ برابری پارٹی کو جوائن کرنے کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات سے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کے روٹی کپڑے مکان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تحفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ایک سوشلسٹ سماج کی طرف جو ہے چلیں, ایک نئی راہ نکالیں. ادروائز اس طرح کے ملک جو ہیں کیپٹلسٹ اسٹرکچر کے اندر ان کو کئی دہائیاں بھی گزر جائیں گی تو عام لوگ جو ہیں وہ اسی حالت میں رہیں گے, اور جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ دن بدن اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا. اس میں جواد صاحب CCP ایکٹ یعنی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ 2010 کی شک ہے 36 اور 38, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوٹس دیں گے وہ کمیشن والے ان اسکولوں کو جن کے بارے میں پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس شکایت کریں گے, تو 10 لاکھ روپے روزانہ کا جرمانہ ہے, اور 10 لاکھ روپے ون ٹائم ہے. اگر وہ نہیں مانتے اس بات کو تو پھر 10 لاکھ روپے روزانہ, اور پھر اس کے بعد 1 سال قید اور 7 کروڑ روپے تک اب جرمانہ ہو گیا ہے. یہ نوٹس جا چکے ہیں, اگلے 10 دن کے بعد اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے کہ اب آگے ان اسکولوں کے جن کے ہم نے نام لیے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک مقدس بزنس نہیں ہے, مقدس مشن ہے. اس کو بزنس نہ بنائیں, اس کو مشن بنائیں. اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور پاکستان کے عوام اور ان کے بچے چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں وہ خوش ہوں گے, اور آپ اپنے انر کو سیٹسفائی پائیں گے. اگر اس طرح سے لوٹ مار ہوتی ہے تو پھر آپ بھی ایک کاروباری ہیں جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو کاروبار, تعلیم کا کاروبار کسی بھی سوسائٹی کو نیچے ایک لاوا ہی پکا سکتا ہے. اتنی بڑی فیسیں, اتنا ناجائز خرچہ کر کے جو جائے گا طالب علم اوپر بن کے, تو پھر وہ وہی ریکوری کا طریقہ اختیار کرے گا جو اس کو سمجھ آئے گا, لوگوں کی جیبوں سے اسی طرح سے لوٹ مار کرے گا. آپ کا بہت شکریہ.